मौलाना साहब मुझे ये बताएं कि मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जो एक लाजवाल रिश्ता है और गाड़ी के दो पहियों की तरह है। अगर इनमें से एक पहिया भी ख़राब हो जाता है तो आपका रिश्ता चल नहीं सकता। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि घरेलू झगड़े जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनकी क्या वजूहात हैं? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद व आशिरूहुन्न बिल मारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअलुल्लाहु फ़ीहिन्न खैरन कसीरा। कुरान मजीद बुरहान रशीद के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, अल्लाह रंग चैनल का, कि हस्ब रिवायत हस्ब मामूल माशरे की इस्लाह और फिर माशरे की उस अकाई की इस्लाह कि अगर वो अकाई दुरुस्त हो जाए तो फिर आगे सारे मामलात दुरुस्त होंगे, सवर जाएंगे। बिल्कुल वो है पहली अकाई घरेलू ज़िंदगी मियाँ बीवी के हवाले से। मैंने सूरह निसा की आयत तय्यबा तिलावत की, आशिरूहुन्न बिल मारूफ़। अब देखें इसी से मुआशरा है, आशिरूहुन्न बिल मारूफ़, कि उनके साथ जो मुआशरत है, रहन सहन है, वो रहन सहन तुम्हारा ख़ूबसूरत होना चाहिए। मारूफ़ दस्तूर के मुताबिक जो चीज़ें रिवाज में अच्छी समझी जा रही हैं, कुरान और सुन्नत से मुतसादम नहीं हैं, उन चीज़ों को अपनाने की कोशिश की जाए। बदकिस्मती से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान और सुन्नत से दूरियां हैं। अगरचे इल्म व आगाही के बहुत सारे मैदान हमने सर कर लिए, हमने मंजिलें तय कर ली, लेकिन कुरान और सुन्नत की जो बुनियादी तालीमात हैं, जो अहकामात हैं, हम उनसे नाआशना रहे। बिल्कुल कुरान ये कह रहा है आशिरूहुन्न बिल मारूफ़, कि दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी अच्छी गुजारो। किन के साथ? अपनी बीवियों के साथ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़द निकाह में 11 अज़वाज मुतहरात तय्यबात आईं, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो मुबारक अमल था वो किस कदर ख़ूबसूरत है कि हर एक ज़ौजा के साथ, हर एक यानी अज़वाज मुतहरात में से ज़ौजा मुकर्रमा के साथ जो उम्महातुल मुमिनीन हैं, ख़ूबसूरत ताल्लुक़ क़यामत तक क्या सारी इंसानियत के लिए वो रहनुमा है, आइडियल है। लेकिन मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जब कुरान और सुन्नत की तालीमात नहीं होती, जहालत होती है। बावजूद ये कि डिग्रियां हैं, बावजूद ये कि इल्म व आगाही के बहुत सारे दावे हैं लेकिन आज भी इस माशरे में जो कहा जाता है कि दुनिया चाँद पर पहुंच गई और क्या से क्या कर दिया, क्या से क्या बना दिया, इसके बावजूद भी जहालत भी अपनी इंतहाओं पर है रवैयों के हवाले से। बिल्कुल अगर मियाँ का रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है तो वो कभी भी मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द नहीं बन सकता। नाचाकियाँ और ये चीज़ें बुनियादी तौर पर तो ये है कि बहुत सारे वाक़यात में जब रिश्ते तय किए जाते हैं, उन रिश्तों के तय करते वक़्त जज्बाती फ़ैसले होते हैं जो आगे चलकर, और हम बहुत से ऐसे वाक़यात देखते हैं कि बेटियों से रज़ामंदी नहीं ली जाती। जी बिल्कुल, ज़बरदस्ती के धौंस धांस के फ़ैसले होते हैं जिसके नताइज आगे नस्लों को भुगतने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें फ़ैसले थोपने नहीं चाहिए, बल्कि जो जिसका हक़ है उसको वो हक़ देना चाहिए, उसकी रिज़ा पूछ लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती के फ़ैसले फिर नस्लों की तबाही का सबब भी बनते हैं, ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ। बहरकफ कुरान ये भी कह रहा है फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअ। इस आयत में एक पैगाम ये भी है कि सपोज़ कि अगर कोई नापसंदीदगी की कोई वजह आ भी गई, अब कुरान मर्द को ये कह रहे है कि तुम अगर नापसंद कर रहे हो, फ़असा अन तकरहू शैअ व यजअलुल्लाहु, फिर अल्लाह जल्ल व अला ने वहाँ खैर कसीर रख दी। ये ज़रूरी नहीं कि मेरी नापसंद उसके नताइज 100% आगे चलकर वो नेगेटिव आएँ, रिज़ल्ट नेगेटिव आए, ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा ही हो। खलीफा दौम अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ کئی دفعہ میری ناپسندیدہ چیزیں، ناپسندیدہ معاملات میرے لیے بہت ساری خیروں کے سبب بھی بنے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب تربیت نہیں ہے، کونسلنگ نہیں ہے، تو پھر علماء سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے اکثر ٹی وی پروگرامز، ہمارے ڈرامے، ہماری فلم انڈسٹری وہ کیا دکھا رہی ہوتی ہے؟ علماء سے جب تعلق نہیں ہے، قربت نہیں ہے، دینی مجالس نہیں ہے، اور ایسے پروگرامز بہت کم کیے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی ٹیم نے اس پروگرام کا جو ہے نا وہ انتخاب کیا۔ آپ نے کیونکہ علماء اکرام کا ذکر کیا، تو اگر کوئی بیوی علماء صاحب کے پاس جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو مجھے کوئی ورد بتا دیں آپ، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے شوہر پر تعویذ کروا رہی ہے۔ اس طرح کے الزامات بھی سامنے آتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ میں عرض کروں کہ غلط انداز میں یا غلط نیت کے ساتھ کوئی بھی چیز کریں گے، اس کے نتائج تو برے ہوں گے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ باہر کا دیکھیں نا، کونسلنگ اگر ہو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی شوہر کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری بیوی کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، اور بیوی کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے خامد کے تم پر یہ حقوق ہیں۔ اب دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غفلت والوں میں سے نہ ہو، کہ اگنور نہ کرو کسی کو، کہ اب خامد بیوی کو اگنور کر رہے، بچوں کو اگنور کر رہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور قرآن کہتے ہیں وَلَا کن وجوہات کی بنا پر شوہر اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہوتا ہے آج کے اس معاشرے میں؟ دیکھیں اگنور کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں نے شروع میں عرض کیا کہ کونسلنگ نہیں ہے، دینی تعلیم اگر ہے بھی لیکن دینی تعلیم کا فہم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے کہ اس دینی تعلیم کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، معاشرے میں کیسے کرنا ہے۔ میں ایک عالم دین، یعنی میری ایک نسبت ہے کہ علم دین کے ساتھ ہے، میں خطیب ہوں، امام ہوں، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ آیا میری گھریلو زندگی کیسی ہے؟ کیا میں جو قرآن و سنت کے احکامات پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو کیا میں اس پورے پر اترنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اتر چکا ہوں یہ تو دعویٰ بہت مشکل ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، لیکن میں اترنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے۔ تو گھریلو زندگی کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، اس میں یہ ہے کہ بہو جس کو ہم بیاہ کے لاتے ہیں، ہمارے آج کے دور میں بھی ساس جو کل تک بہو تھی وہ بڑے یعنی تم طراق سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب تو بہو آ گئی ہے تو ساری ذمہ داری اس کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک ہے شریعت کا قانون اور ایک ہے اخلاقی شریعت۔ تو ذمہ داریاں اس طور پر نہیں کہ وہ جو بیچاری آئی ہے تو اب سارے گھر والوں کی ساری ذمہ داریاں اس پہ تھوپ دی جائیں، اور سونپنے کے بجائے تھوپ دی جائیں، اور پھر وہ سٹریس کا ماحول ہو جائے، آپس میں کشیدگی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، جو جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس کو پورا کرے۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے تحابو، ہدیہ دو، محبتیں بڑھاؤ۔ قرآن نے محبتوں کے اسلوب بھی تو بتائے ہیں نا۔ اب دیکھیں کہ جو قرآن محبت کا درس دیتا ہے وہ محبت ہے کہ دین کے حوالے سے ہے۔ جب دینداری ہوگی، دین کے عنوان پر جو محبت ہوگی تو وہ محبت پائیدار ہوگی۔ جب دنیا کے حوالے سے محبت ہوگی تو وہ محبت مطلب پورا ہونے پر، خواہش پورا ہونے پر وہ محبت دم توڑتی چلی جائے گی۔ تو قرآن نے دائمی محبت کا، دائمی یعنی کہ ہمیشہ کی پائیدار محبت کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے۔ اب ایک اور بڑی چیز کہ جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو قرآن کہہ رہے ہیں یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، ہمارے ہاں کیا تربیت کی جاتی ہے؟ سیر کو سوا سیر تم ہو، تم بھی آگے سے پڑھ جاؤ، تم بھی آگے سے دو چار سناؤ۔ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ میرے یہ رائٹس ہیں، اگر خاموشی سے سہتے چلے جائیں تو وہ عادت بن جاتی ہے کہ یار یہ تو بندہ ایسا ہی ہے، اس کو تو اور مطلب اسے جتنا چاہو اسے دباؤ اور اسے جو ہے نا اپنے کام کرواؤ۔ تو وہاں یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آدمی کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے حوالے سے آواز اٹھانے کا حق بھی ہے کہ یہ میرے رائٹس ہیں، اس سے میری نجی زندگی میں فرق پڑ رہا ہے، میرے بچوں کی تربیت میں فرق پڑ رہا ہے، میرے دیگر معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ تو سہتے چلے جانا اور پھر بعد میں ایک وقت میں آ کر لاوا بن کے پھٹنے کے بجائے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ظلم زیادتی گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں محسوس ہو رہی ہے، اس کا آدمی
ازالہ کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ جمع کرتے 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 پھر وہ ایک وقت ایسا ہے کہ رشتے ہی تباہ ہو جائیں. یہاں چونکہ بات چل رہی تھی کہ گھریلو تنازعات اس کا حل کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت ہو, ذکر و اذکار کی پابندی ہو. اب جس گھر کے اندر ناچ گانے کا ماحول بن جائے گا وہاں آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے جنم لیں گے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے جو افراد جس عمر کے ہیں, جس مرتبے کے ہیں, ان کے ساتھ اس کا لحاظ رکھ کے جب سلوک کیا جائے گا تو وہ گھر جو ہے نا بڑا گلدستہ اور بڑا خوبصورت بن جائے گا. اب بڑا بھائی ہے, والد ہیں, والدہ ہیں, تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ بھئی کس کی رسپیکٹ کس کے بعد آتی ہے. اب اگر چھوٹا بڑا بن جائے کہ نہیں میں ہی سب کچھ ہوں, تو پھر وہاں جھگڑے جنم لیتے ہیں. یہ نہیں کہ روپیہ اور پیسہ ہوگا, آسائش ہوگی تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اکثر گھرانے ایسے دیکھے ہیں کہ جہاں ایک کمرے میں 6 8 افراد رہتے ہیں لیکن زندگی گلزار نظر آتی ہے. اور ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ بینک بیلنس, جائیدادیں اور پراپرٹیز اور بنگلے لاتعداد بنتے چلے جا رہے ہیں, لیکن گھریلو زندگی 4 یا 6 لوگ ہیں, جہنم بنی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا نہیں ہے کہ احکامات شریعت کیا ہیں. اور پھر یہ چلے جانا, دیکھیں میں آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ تعویذ لینے کے لیے چلے جانا. اب تعویذ کے بجائے اس خاتون کو چاہیے کہ عالم سے پوچھے, مفتی صاحب سے پوچھے کہ میرے کیا حقوق ہیں کہ جن کو میں ادا کروں اور میرے خامد میری طرف متوجہ ہوں. اور پھر ایک عالم دین اتنا بااثر ہو کہ وہ اس عورت کے شوہر کو بلا کر پوچھے تو صحیح کہ آپ اگنور کیوں کر رہے ہیں, اس کی ریزن کیا ہے, بلا وجہ آپ یہ کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہر لحاظ سے قیامت تک کے لیے جب آئیڈیل اور نمونہ ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کونسلنگ فرمائی ہے. آج بنیادی طور پر وہ علم ہے لیکن شعور نہیں ہے. بالکل. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گھریلو جھگڑے کس طرح سے معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں؟ دیکھیں معاشرتی بگاڑ کا سبب ایسے بنتے ہیں جب قرآن کہہ رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. یقطعون ما امر اللہ, وہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. یفسدون فی الارض, زمین میں فساد مچاتے ہیں. رشتہ ہے, اس رشتے سے قطع تعلقی کر لی. دیکھیں بہت ساری وجوہات ہو جاتی ہیں. میں بھی آنر یہ کہوں گا کہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے کسی بھی حوالے سے, میں معافی چاہتا ہوں کہ خدا را مجھے معاف کیجئے گا, میری وجہ سے, میرے کسی عمل سے. ہم فرشتہ تو نہیں ہیں کہ ہم اس معیار پر اتریں کہ جی ہم گناہوں سے مبرہ ہیں. ہم معصوم تو نہیں ہیں, معصومیت تو ختم ہو گئی, سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ مجھ سے اگر کسی کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہے, میں آنر معافی چاہتا ہوں اگر وہ میری دسترس میں نہیں ہے. لیکن یہاں یہ عرض کروں گا کہ جو گھریلو زندگی کے حوالے سے جب ایک شوہر اپنے گھر میں اچھا نہیں ہے تو باہر کیسے اچھا ثابت ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار قائم کر دیا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اب جو گھر والوں یہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا بہت اچھا بیٹا بھی ہے, بہت اچھا بھائی بھی ہے, لیکن وہ ایک اچھا شوہر نہیں بن پاتا. جو اچھا شوہر, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیوی اور ماں کے درمیان میں وہ الجھا ہوتا ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے نا کہ وہ ماں قرآن و سنت کے اصولوں سے ناواقف ہوگی کہ جو زبردستی جو ہے نا سر ڈال رہی ہے اپنی بہو کے کہ تم ہی نے سارا کچھ کرنا ہے. اب یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ جی بہو کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں بھی مطلب شادی شدہ زندگی میں ہوں, میری بھی اہلیہ ہے, اور یہاں آنر کہنے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے, لیکن میں اپنی والدہ کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ عالمہ نہیں ہیں, لیکن ایک عالمہ کی بیوی ایک عالم کی والدہ ضرور ہیں, اور خوبصورت انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ میں نے اپنی والدہ کو یہ دیکھا ہے کہ بیٹی سے زیادہ جو ہے نا وہ اپنی بہو کا خیال رکھتی ہیں. تو یہاں میں ان ماؤں سے بھی کہوں گا کہ جو ساسیں بن چکی ہیں کہ آپ اپنی بہو کا خیال اپنی سگی بیٹی کی طرح رکھیں, کہ جس طرح آپ اپنی بیٹی کے لیے چاہیں گی کہ میری بیٹی دوسرے گھر میں جائے, آسائش میں رہے, آسانی میں رہے, تو دوسری کی بیٹی کو بھی آپ وہ آسائش دیں. اللہ آپ کی بیٹی کے لیے بھی رحم و کرم والا معاملہ فرمائے گا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ گھر میں پرامن اور پرسکون ماحول کے لیے اسلامی تعلیمات کتنی ضروری ہیں اور کس طرح سے ہم ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بے انتہا ضروری ہیں. میں ایک لاجیکل وے میں سمجھانا چاہوں گا. کوئی بھی چیز جوڑنے کے لیے دیکھیں نا, اینٹ کو اینٹ سے جوڑا جائے تو گارا اور سیمنٹ کی ضرورت ہے. اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال نہیں ہوتا, گلو کا استعمال نہیں ہوتا. کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے کیل کا استعمال نہیں ہوتا, وہاں
جو ہے نا وہ گلو لگے گی، پھر وہ کاغذ جڑیں گے۔ اسی طرح سے گھریلو زندگی میں جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کریں۔ اور دیکھیں ہم مقابلے پہ جب آ جاتے ہیں، گھر اس کا سکون تب برباد ہوتا ہے کہ میں ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی کہ بھئی کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا، نیک عمل کر کے آؤ، جنتیں سب کو ملیں گی نیک عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جب مقابلہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کے پاس گھر، گاڑی، اس کی اچھی جاب، اس کا اچھا سٹیٹس، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میری لائف میں یہ مسائل کیوں ہیں، میرے گھر میں پرابلمس کیوں ہیں۔ دنیا امتحان ہے، اور امتحان میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ جب ہم دنیا کو آزمائش اور امتحان گاہ سمجھیں گے تو مسائل الجھنے کے بجائے حل ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر گھریلو زندگی وہ گل گلزار بننے لگے گی۔ دیکھیں قرآن نے یہ کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا۔ اب آپ نے حل جو پوچھا تھا نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ نے دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ہم اس کی دنیا کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیں گے، پرسکون زندگی ہوگی۔ اور آسائش، دیکھیں آسائش کا مطلب یہ نہیں کہ چیزیں آسائش والی ہوں تو زندگی بھی آسائش والی ہو جائے، یہ تو مقابلے کی دوڑ لگی ہوئی ہے نا۔ میں آتے آتے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی کی یعنی پریشانیاں جہاں وہ سٹارٹ ہو رہی ہوں گی اور ایک عام آدمی کی خوشیوں کی وہ ابتدا ہو رہی ہوگی، تو ہمیں اللہ جل وعلا کی رضا پر راضی رہنا ہوگا اور قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ انزائٹی اور ڈپریشن دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہم ایسا کون سا ورد کریں جس سے سکون قلب ہمیں حاصل ہو؟ بہت اچھا عام سوال ہے۔ یہ پرابلمز بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں طبیعت سے ہیں، مزاج سے ہیں، باڈی سے ہیں، ہم ایک دم سے اس کو لے جاتے ہیں کہ یار کوئی ایسی چیز تو نہیں۔ اب انزائٹی کے حوالے سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہو دلوں کا اطمینان اللہ جل وعلا کے ذکر میں ہے، تو استغفار ہم کثرت سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور سورہ بقرہ کے حوالے سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ سورہ بقرہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی، جادو، جنات، عصیب کے اثرات اللہ تعالیٰ وہاں سے ختم کر دیں گے۔ تو ہمیں سب سے بڑی چیز ہے نماز ہے، نمازوں کا اہتمام ہم کریں، قرآن و سنت کے احکامات کو ہم بجا لائیں جو اللہ جل وعلا کے احکامات ہیں، اور جب ہم ان احکامات کو اپنائیں گے تو سکون ہی سکون محسوس ہوگا۔ اور باقی رہی بات انزائٹی کے حوالے سے، یہ بیماری ہے ایک چیز کی، ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ جل وعلا کے معاملات ہیں، وہ جانتا ہے کہ میں کس کو عذاب دے رہا ہوں، کس کو میں مصیبت میں مبتلا کر رہا ہوں، کس کی آزمائش اور کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ ذات جانتی ہے۔ ظاہری طور پر اتنا ہے کہ آدمی اگر انزائٹی میں یا بیماری میں، کسی بھی چیز میں، پرابلم میں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو آزمائش ہے، اگر وہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ عذاب کی جو ہے نا کیفیت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ عرض کر دوں کہ انزائٹی کے حوالے سے ایک تو صاف ستھرا رہنا ہوگا، جسمانی صفائی کی ضرورت ہے، ناپاکی سے دور رہیں، اور پھر اسی طرح سے دیکھنے کے معاملات، صاف سی بات یہ کہ موبائل کا بے جا استعمال، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال مقابلے، ہرس، ہوس کو بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی کے سبب بنتی ہیں۔ تو انزائٹی بھی ایک اس میں سے ہے کہ نیند کا نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، تو اس کے لیے صاف ستھرا رہنا، کچھ چہل قدمی کر لینا، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ جب وہ اعتدال رکھیں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے رشتوں کو جوڑنا، وصلوا الارحام وصلوا باللیل، ہم رشتوں کو جوڑیں، رشتوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ڈپریشن وغیرہ یہ خود بخود ختم کرتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور شوہر کے دل میں ہم کس طرح سے پیار پیدا کر سکتے ہیں؟ بیویاں بہت اس چیز کے لیے وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ورد مل جائے اور وہ غلط پیروں فقیروں کے ہاتھوں میں بھی لگ جاتی ہے۔ کوئی ایک ایسا ایک اللہ کا نام یا ایسا اللہ کا نام، یہ میں یہ عرض کر دوں کہ جب اللہ جل وعلا نے اس رشتے کو سکون کا سبب بنا دیا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے مودت کے لیے، سکون کے لیے، تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ سکون کا خیال رکھیں، سکون، خامد کے سکون کا باعث بننے کی کوشش کریں۔ لان تان اور پھر اس طرح کا انداز اختیار کرنا جی کیا ہی کیا ہے، یہ ناشکری جو ہے نا وہ توڑ کا سبب بنتی ہے۔ مقابلے بازی نہ ہو، فلاں کا شوہر اگر بہت زیادہ کما رہا ہے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی کم کمائی پر بھی راضی ہو، اس کی شکر گزار بن جائے،
باقی دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک جدید دور ہے اور جدید دور کے اندر بے حیائی کے مناظر بہت سارے ہیں. آدمی کو خود چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرے, اپنے دل و دماغ کی بھی حفاظت کرے, لیکن گھریلو زندگی میں بھی چاہیے کہ جو ایک شوہر کی ریکوائرمنٹ ہے اب چار دیواری میں, تو عورت کو چاہیے کہ اس کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرے اور اس کا خیال رکھے. اور دیکھیں جتنا آسائش کا خیال رکھے گی بیوی اور وہ کیئر کرے گی, اتنے ہی خامد کے دل میں محبتیں جو ہے ٹھیک نا وہ آئیں گی. بریک سے پہلے کوئی ایک پیغام جو آپ میاں بیوی کے بارے میں دینا چاہیں؟ میں یہی پیغام ہے کہ گھریلو زندگی کے لیے یہ سمجھیں کہ بھئی یہ سائیکل کے سواری کے دو پہیے, اگر ایک پہیہ اتار دیں گے تو چلنا مشکل ہو جائے گا. تو گھر کو چلانے کے لیے دونوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا ہوگا اور اللہ جل وعلا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز گھر گل گلزار بنے گا, معاشرہ گل گلزار بن جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا.